अस्सलाम वालेकुम, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूँ मायदा आतिफ और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 2023 की मुनासबत से इस खसूसी शो में मेरे साथ मौजूद है मिस जुवेरिया कैस, who is an international climate reality mentor from USA and she is the director of sustainability office of UCB. Assalamu alaikum ma'am, thank you for coming. वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. मैम जैसे कि आपको पता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो आज मनाया जा रहा है यूएन की तरफ से, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसकी थीम क्या है और उस थीम का मकसद क्या है. मायदा देखिए, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम इनको 2-3 तरह से देखते हैं. एक ये कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं. दूसरा, जो भी स्पीशीज ऑन अर्थ हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो दूसरे जानवर हैं, चाहे वो, एक तो उनके लिए वो नेचुरल हैबिटेट जो है वो मुहैया करता है. फिर तीसरी बात आ जाती है कि जी बायोडाइवर्सिटी में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है. तो कई वजूहात की वजह से हम इस फॉरेस्ट को या उनके होने को जो है वो समझते हैं कि ये ऐसा नेचुरल सोर्स और रिसोर्स है जिसको होना चाहिए और हमें इसको प्रिजर्व भी करना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. तो जब आप 2023 की बात करते हैं तो हमारा जो इस साल का थीम है वो है फॉरेस्ट एंड हेल्थ. तो अब आप खुद देखिए कि डायरेक्टली अब हेल्थ से उसने डील करना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होगा और कार्बन एमिशन ज्यादा होंगे तो यकीनन वो फॉरेस्ट ही है जिसने ऑक्सीजन या प्योर ऑक्सीजन को आपकी और हमारी तरफ भेजना है और उसका जरिया बनना है जी. तो इसलिए फॉरेस्ट का लगाना बहुत जरूरी है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. और इसी थीम के अंडर वो हमारी क्योंकि हेल्थ पे इफेक्ट करता है पॉजिटिवली, तो हेल्थ के इश्यूज को भी देखना पड़ेगा या उन चैलेंजेस को कैसे हम लेकर चलेंगे उसको हम देखेंगे आज. मैम अगर मैं आपसे पूछूं इम्पैक्ट ऑन लाइफ, लाइक लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, कि जैसे कि हमें पता है कि मतलब अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो सोसाइटीज बनी हुई है वहां पे वी हैव नो लिंकेज टू द फॉरेस्ट लाइफ. तो एक आम आदमी को जिसको पता ही नहीं है कि मतलब जंगलात उसके लिए कितने जरूरी हैं, तो उसकी लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, वो किस तरह से जो है ना वो इस चीज को आगे लेके चल सकता है, बिकॉज यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. देखिए, इस बात से तो मैं एग्री नहीं करूंगी कि अवेयरनेस की कमी है. आप खुद देखें, आज मैं और आप बैठे हैं, मीडिया स्टडीज डिपार्टमेंट ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जो कि हम टीवी प्रोडक्शन पे भी चला रहे हैं, हम रेडियो FM 92.6 यूसीपी की दुनिया पे भी चला रहे हैं. हमारे स्टूडेंट्स, आज आप बैठी हैं, आप ये बताने जा रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं ताकि वो बताने जा रहे हैं. दूसरी बात ये है कि इफेक्ट कैसे करता है. देखिए, जब आप फॉरेस्ट की या दरख्त की बात करते हो तो 2-3 वजूहात हैं. वो कई दफा हम कॉन्शियसली करते हैं, कई दफा हम अनकॉन्शियसली करते हैं. जहां तक ह्यूमन एक्टिविटी का ताल्लुक है उसकी वजह से बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहां पे कहीं ना कहीं हमें वो फॉरेस्ट या वो जंगल या वो कुछ दरख्त हटाना पड़ते होंगे. लेकिन अगली बात आती है कि क्या उसके ऑल्टरनेट हमने दोबारा दरख्त लगाए. ठीक है, जहां तक ताल्लुक है कि हम दरख्त क्यों लगाते हैं, पहली बात तो ये कि जब आप गांव में चले जाओ तो दरख्त इसलिए लगते हैं कि वहां पे क्योंकि कई दफा लोड शेडिंग हो रही है या बिजली कम है या वहां तक किसी गांव तक पहुंच नहीं पाई है, जबकि बहुत से गांव जिन तक पहुंच रही है. तो फिर भी लोग और चरिंद परिंद जो है वो दरख्त पर और दरख्त के नीचे बैठना पसंद करेंगे, तो इसलिए भी दरख्त लगाना जरूरी है. दूसरी बात, अगर आप इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखो तो अगर आपके घर में दरख्त है, ठीक है, या इवन वही जगह देख लो कि अगर गांव में वो दरख्त है और नीचे जो बंदा पर्सन या कोई जिसको कहते हैं एनिमल या कोई परिंदे बैठे हैं, तो जो उस दरख्त की छांव है वो 35% हीट रिड्यूस कर देती है जमीन पर आते हुए. तो जब आपके घर में 5-6 दरख्त लगे होंगे तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपके घर पे आने वाली जो धूप है या वो जो हीट है वो 35% ऑलरेडी कम हो चुकी होगी. तो एक तो वो कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप और हम कोई ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं, वो इंडस्ट्री की हो सकती है, वो छोटे कारोबारों की, बिजनेसेस की हो सकती है, तो इसीलिए हम 2-3 बातें कहते हैं कि ग्रीन स्टार्टअप्स की बात करें, हम फिर कहते हैं कि जी दरख्त लगाने की बात करें, और फिर वो दरख्त 2 तरह से लगाने की बात करें. एक वो जो ऑल्टरनेट के तौर पर लग रहे हैं कि अगर कहीं हमने कोई चीज, अगर कहीं हम के सबब बने किसी पोल्यूशन का,
تو ہم دوسری طرف انوائرمنٹ کو جو ہے اس کے انوائرمنٹل افیکٹ, نیگیٹو انوائرمنٹل افیکٹ کو مٹیگیٹ کر دیں تو ہم درخت لگاتے ہیں. اور ایک اور چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ جو CO2s ہیں یا آپ کی وہیکلس چلتی ہیں یا آپ کے انڈسٹری کا دھواں نکلتا ہے, کاربن ایمیشنز جو باہر آ رہے ہیں, ہیزارڈیس ویسٹ جو باہر آ رہا ہے, زمین کا جو ٹمپریچر زیادہ ہو رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کے لیے یا مٹیگیٹ کرنے کے لیے درخت لگانا پڑیں گے. اب وہ جنگل کی صورت میں لگا رہے ہیں یا وہ ہم انڈیویجولی لگا رہے ہیں یا ہم کچھ درخت لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے وہ یہ دیکھنی پڑے گی کہ گھروں میں درخت لگانا بہت ضروری ہے. میں درخت نہیں کہتی, میں یہ کہتی ہوں کہ چلو پلانٹس لگانا ضروری ہیں جی, جس میں چھوٹے پلانٹ بھی ہیں, جس میں تھوڑا ایک لمیٹڈ ہائٹ تک کا پلانٹ ضروری ہے. کوشش کریں کہ سٹرس کے پلانٹس لگائیں, کوشش کریں کہ لیمن, اورنج, دریک, نیم, کیونکہ یہ آپ کی ریسپیریٹری ڈیزیزز کو روکتے ہیں. تو ہیلتھ کی جب بات آتی ہے, فارسٹ اینڈ ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہیلتھ کی بات میں ہمیں اگر ہم یہ والے پلانٹس لگائیں گے تو ہمارے لوگوں کی جو ہیلتھ پہ اثرات ہو رہے ہیں برے, وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو کم کرنے میں اس کا ذریعہ بنیں گے. تو جو ہمیں آج سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو مٹیگیٹ کریں گے کہ وہ درخت لگائیں تاکہ ان کے گھر کی انوائرمنٹ تو صاف رہے, ان کے دیکھا دیکھی شاید کوئی اور بھی لگا لے گا. اور جب اس طرح سے ہم سب انڈیویجولی یا کلیکٹیولی یہ کام کریں گے تو ہم جو پلانٹ ارتھ ہے, جو مدر ارتھ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے, اور ہم سب کو پتا ہے دیر از نو پلانٹ بی, اور وجہ کیا ہے کہ وہاں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں آکسیجن ہو. جی, تو جب آکسیجن نہیں ہے اور وہ درخت اس کو بناتا ہے تو پھر درخت لگانا پڑے گا نا. جی, صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے بہت اچھا فارمولا بتایا ہیٹ ریڈکشن کا بھی, اسپیشلی جب آپ کو پتا ہے آگے جون جولائی آ رہا ہے تو کیا حالات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ہیلتھ کے ان 2-3 منتھس میں. تو اور ایک اور بات کہ اب جیسے جیسے اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, اسپیسز بہت چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں. کئی ایسے گھر ہیں جو کہ بالکل اپارٹمنٹس ہیں, فلیٹس ہیں, ان کے پاس لانز بھی نہیں ہے, لائک ناٹ ایون 1 or 2 گز, اتنے سے بھی نہیں ہے. تو وہ کس طرح سے پلانٹیشن کر سکتے ہیں, وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ مطلب اس چیز میں حصہ لے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو یا اپنے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کریں یا کوئی نہ کوئی پلانٹ لگا لیں. دیکھیے بیٹا, 2-3 طرح کی چیزیں دیکھیے گا. ایک وہ کہ جب ہم لفظ کہتے ہیں نا پلانٹ, جو پلانٹیشن, تو وہ چھوٹا پودا ہی ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ٹری پلانٹیشن تو وہ بڑا درخت ہوتا ہے. تو جو ایسے پلانٹس ہیں جو انڈور لگائے جا سکتے ہیں, پہلے تو ہمارا فوکس ان پہ ہونا چاہیے. اور انڈور میں بھی more than 10 ایسے پلانٹس ہیں جن کو اگر آپ اپنے آفیسز میں, اپنے گھروں میں, اپنے کچن میں, چھوٹے چھوٹے ویزز میں, جو چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگا دیتے ہو تو وہ اس جگہ کی انوائرمنٹ کے لیے وہ فرینڈلی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کانسیپٹ جو دنیا میں چل رہا ہے اس ورٹیکل گارڈننگ, کہ آپ اپنی چھت جو ہے کم از کم اس گھر کی, چاہے گھر چھوٹا ہے, اس کی روف تو ہوگی جی, اور روف ٹاپ پہ اگر آپ ایسی بیلیں لگا دیتے ہو یا ایسے پودے لگا دیتے ہو جو نیچے کو آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی افیکٹ دے گا. ایک اور چیز ہے اگر آپ اس کو دیکھو تو وہ یہ ہے کہ اب تو تھوڑا سا آپ گھر جا کے اپنی مما سے, یا جو ہمارے سامنے ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں وہ دیکھیں ذرا اس چیز کو, کہ ان کے ٹائم میں ایک کانسیپٹ آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گملوں کو یا چھوٹے چھوٹے کنالیوں کو اس میں پودے لگا کے وہ رسی کے وہ جو روپ کے وہ بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے سے ہینگرز ٹائپ ہوتے تھے, اس کے ساتھ مختلف جگہوں پہ لٹکا دیتے تھے, اور وہ نیچے کو بھی پودا آ رہا ہوتا تھا, کئی دفعہ وہ وہی خوبصورت لگ رہا ہوتا تھا. ایک تو وہ آپ کے گھر کا ڈیکوریشن بن جاتا تھا, اور دوسرا جو ہے وہ گند بھی نہیں گراتا تھا, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتا تھا. تو کانسیپٹ وہی ہیں, ویز ٹریڈیشنل ہی ہیں. ہم جتنا ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے, ہم اسمارٹ سٹیز کی بات کریں گے, ہم ورٹیکل گارڈننگ کی بات کریں گے, ہم پودوں کو آلٹرنیٹ ریسورس کے طور پہ لگانے کی بات کریں گے, لیکن اگر بیسک دیکھو آپ تو وہ آلٹرنیٹ یا وہ جو چیزیں ہیں وہ ساری وہی ہیں جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ میں ہمارے گھروں میں, ہمارے دادا لوگوں کے ٹائم میں یا نانا لوگوں کے ٹائم میں یا نانی یا دادی کے ٹائم میں ہوتی آئی ہیں, تو وہ دوبارہ اپنانی پڑیں گی. جی ہاں, دس از ایکچولی اے ویری نائس, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک حل ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر کرنا چاہیں, اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور اسپیشلی اگر پلانٹس ہوں
ارد گرد, تو ویسے انسان بہت ہیلدی, بہت فریش فیل کرتا ہے. سو دس از اے ویری گڈ تھنگ ٹو ایکٹ اپون. ادر دین دیٹ, انڈسٹریز بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے. دوسری ایک طرف جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ ایسیسرائز کر رہی ہیں وہ ہماری لائف کو, بہت کچھ دے بھی رہی ہیں, بٹ پولوشن اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں انڈسٹریز کی وجہ سے. تو کون کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیفارسٹیشن میں اور ان چیزوں میں جو ہے نا وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں؟ دیکھیں مائدہ, میں ڈائریکٹلی بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ سب انڈسٹری ایسا کر رہی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کون کون سی کر رہی ہیں. دیکھیں میں نے ایک لفظ کہا ہے اور میں اس کو دوبارہ ایلیبوریٹ کرنے لگی ہوں, ریفریز کرنے لگی ہوں, کہ جب ہیومن ایکٹیویٹی ہوگی کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ جو ہے اس پہ بیڈ افیکٹ تو آئے گا. دوسری بات ہے کہ کیا وہ انڈسٹری رسپانسبل ہے کہ اگر ایک طرف انفرینڈلی افیکٹ ہو رہا ہے تو دوسری طرف وہ اس انوائرمنٹ کی میٹیگیشن کے لیے آلٹرنیٹ کیا اپنا رہی ہے. اور وہ سب سے بڑا جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہے فارسٹائزیشن, فارسٹ لگانا. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر فیکٹری یا انڈسٹری لگتی ہے یا اگر کہیں پہ آپ دیکھو انفراسٹرکچر بنتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت یوٹیلائزیشن آف ٹیکنالوجی ہے کہ اگر ایک بڑا درخت بھی ہے تو اس کو بھی وہ ایک مشین آتی ہے, وہ اس کو آ کے اس کو گریب کرتی ہے, اس کو اٹھاتی ہے اور اس کو کہیں اور جگہ جا کے پلانٹ کر دیتی ہے. اصل میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ کاٹا نہ جائے. ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ انفراسٹرکچر تو بننا ہے, پاپولیشن کا خیال تو رکھنا ہے, سڑک بھی بننا ہے, لوگوں نے بھی گزرنا ہے. لیکن کیا وہ جو دوبارہ جو ہم نے سڑک بنائی ہے یا روڈ بنایا ہے, کیا اس کے ارد گرد ہم نے فارسٹ لگائے ہیں, کیا اس کے ارد گرد پودے لگائے ہیں؟ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چھوٹی سی حل دینے لگی ہوں. اگر گورنمنٹ میں کوئی ہے اور میری بات سن رہا ہے یا کوئی سول سروسز میں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, آپ ایز اے اسٹوڈنٹ سن رہے ہو, بات یہ ہے کہ ہمارے ریلویز کی جو ریلوے لائنز ہیں وہ اتنی پھیلی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں, تو ایک اسپیسیفک میئر کے بعد اگر ہم دونوں سائڈوں پہ ریلوے لائنز کے درخت لگا دیں تو آپ کا ہمارا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے کنٹریبیوشن کے طور پہ اس میں آ جائے گا اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوگا. میم لاسٹ کوشچن اگر میں مطلب آپ سے پوچھوں کہ لائک ایس ٹی جیز جو ہیں یو این کے, جو ایک انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لسٹ دی ہوئی ہے کہ وی ہیو ٹو اچیو دس بائی دس ایئر اینڈ دس ڈیٹ, تو اس سے کتنا لنکڈ ہے یہ جو آج کا ہمارا سیشن ہے اور یہ فارسٹ ڈے اینڈ فارسٹ اینڈ ہیلتھ کی جو تھیم ہے کتنی لنکڈ ہے یہ اس سے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے جو یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ ایک تو ہم سارے گولز کہیں نہ کہیں انٹر لنکڈ ہیں تو وہ سبھی اس کو ڈیل کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم فوکسڈ گولز کو دیکھیں, جب آپ فارسٹ کی بات کرتے ہو اور جب آپ ہیلتھ کی بات کرتے ہو تو ایک ہمارے پاس ہے گول 3 وچ از ویل بینگ اینڈ گڈ ہیلتھ. جی یہ ایک تو اس سے ڈیل کرتا ہے. دوسرا گول اگر ہم دیکھیں کہ ہم جیسے آج کیمپین ایک چلا رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پیمفلٹس جو ہے وہ اپنے دوستوں کو یا فیلوز کو دے رہے ہیں, انہیں بتا رہے ہیں کہ آج دن کون سا ہے, آپ اور ہم آج پروگرام میں بیٹھے ہیں, تو یہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہے گول 13 سے جس کو ہم کہتے ہیں کلائمیٹ ایکشن, کہ what we have done, what we are doing. پھر اس کے بعد جب آپ صرف رہنے کی بات کرتے ہیں, کس کی؟ all species on earth کی, جس میں ہیومن بینگز بھی ہیں, جس میں اینیملز بھی ہیں, جس میں وائلڈ اینیملز بھی ہیں, جس میں ہنی بی بھی ہے, جس میں برڈز بھی ہیں. تو جب ہم ان کے رہنے کی بات کرتے ہیں تو دیٹ از لائف آن ارتھ. تو یہ آپ کا گول نمبر 15 ہے جو لائف آن لینڈ کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ 3 گول ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں اس کے ساتھ, اور یونائٹڈ نیشنز یہ کہتا ہے ہمیں کہ ہم نے 2030 تک ان گولز کو اچیو کرنا ہے, اور کیونکہ یہ ہمارے پاس لاسٹ ڈیکیڈ ہے ٹو اچیو دوز گولز, تو اگر ہم آج ہی یہ پلیج لیں کہ ہم نے فارسٹائزیشن کرنی ہے, ہم نے ہیلتھ کے اوپر فارسٹ لگانے کے اچھے امپیکٹس لانا ہے. ہمارے پاس ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ایز اے سٹیزن یو ہیو اے رائٹ ٹو لیو ان اے گڈ پلیس ود اے فریش ایئر اینڈ فریش واٹر. تو فریش ایئر اینڈ فریش واٹر جو ہے اس کا کانسیپٹ بھی آپ کے یہ جو جنگلات ہیں اور آپ کی جو ہیلتھ کے لیے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں
وہ اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. So actually this is a very good initiative if anyone wants to act upon it, and thank you so much for your time, all this precious information. I hope کہ ہماری audience کو بھی اتنا ہی مزہ آیا ہوگا اس conversation میں جتنا مجھے آیا ہے. تو until next time, اللہ حافظ.